वो तीनों यूनिवर्सिटी ग्राउंड में बैठी नोट्स बना रही थी जब निम्रा भी आ गई। हेलो गर्ल्स, क्या हो रहा है? निम्रा की आवाज़ पर तीनों ने सर उठा कर देखा। एंजॉयमेंट कर रहे हैं, आ जाओ तुम भी कर लो, मोना ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। अच्छा, ये कॉपी पेंसिल के साथ कौन सी एंजॉयमेंट होती है, बोर लड़कियाँ। निम्रा ने भी जवाब दिया। चलो कैंटीन में चलकर कुछ खाते हैं, सना ने कहा। यार लेकिन अभी सारे नोट्स बनाने वाले पड़े हैं, इकरा ने कहा। अरे कुछ नहीं होता, कौन सा हमने एक दिन में टॉप कर लेना है, छोड़ो और चलो चलते हैं। मोना की बात पर तीनों ही मुस्कुरा पड़ी और कैंटीन की तरफ चल पड़ी। आंटी साइम किधर है? जाजिब और जासिम ने अंदर आते हुए पूछा था। अपने कमरे में सो रहा है बेटा। वो दोनों उसके कमरे में आए और पानी से भरा ठंडा जग उस पर उलट दिया। साइम हड़बड़ा कर उठा। क्या है? अली ने पूछा। हमारी नींद हराम करके तू यहाँ मज़े से सो रहा है, जासिम ने कहा। पर मैंने क्या कर दिया अब? अली ने मासूमियत से पूछा। ज़्यादा मासूम नहीं बन, खुद पेपर्स अच्छे नंबरों से पास कर लिए और हमें फंसा दिया। रात से अब्बू हमारी क्लास लगा रहे हैं और हम जैसे लाइक फाइक स्टूडेंट्स को तुम्हारी मिसालें दी जा रही हैं। जाजिब ने रोती शक्ल बनाकर कहा। यार गलती से मैं अगर अच्छे नंबरों से पास हो ही गया हूँ तो तुझे क्या तकलीफ़ है? अच्छा, तुझे तो अभी बताते हैं क्या तकलीफ़ है। और फिर जासिम और जाजिब ने तकिया उठाकर मारना शुरू कर दिया। ये था वारिस शिराजी का ख़ानदान। वारिस शिराजी का ताल्लुक़ बहुत ही अपर क्लास सोसाइटी से था। वारिस शिराजी के 3 बेटे और 1 बेटी थे। बड़ा बेटा मजीद था, दूसरा बेटा इब्राहिम था और तीसरा और सबसे छोटा बेटा अशरफ शिराजी थे, जबकि बेटी इरम शिराजी थी। मजीद साहब की अहलिया फ़ातिमा, जबकि एक ही बेटी सना थी और बेटा जाजिब था। इब्राहिम साहब की 2 बेटियां निम्रा और मोना और बेटा साइम थे। अशरफ साहब की सिर्फ एक ही बेटी इकरा और बेटा जासिम था, जबकि वारिस शिराजी की बेटी इरम अपने शौहर अवैस और बेटे हमाद के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। सब शिराजी विला में एक साथ हंसी खुशी रहते थे। जाजिब, जासिम और साइम तीनों ही स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपना बिजनेस ज्वाइन करने का सोच रहे थे। तीनों ही आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, जबकि शिराजी ख़ानदान की लड़कियां इकरा, मोना, सना साइकोलॉजी की स्टूडेंट्स थीं, जबकि निम्रा को आर्ट और डिज़ाइनिंग का बहुत शौक था। वो बहुत फेमस फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। चारों लड़कियां इस वक्त सना के कमरे में मौजूद थीं और बोरियत का शिकार हो रही थीं। घूमने चलें? निम्रा ने तजवीज़ दी। इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं, मोना ने कहा। ऐसा करते हैं, सब आज अपनी अपनी स्कूटी पर घूमने चलते हैं, सना ने पुरजोश अंदाज में कहा। अगर घर में किसी को पता चल गया तो? इकरा ने फिक्रमंदी से कहा। किसी को पता नहीं चलेगा, हम पिछले गेट से जाएंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे, मोना ने लापरवाही से कहा। वह ऐसी ही थी, जिस काम का सोच लेती फिर करके ही रहती, चाहे कुछ भी हो जाए। वो चारों चुपकर अपनी अपनी स्कूटी गेट से बाहर लेकर आईं। इस बात से बेखबर के जाजिब अपने कमरे की खिड़की से उन चारों को बाहर जाते हुए देख चुका था। वो चारों अब पूरे शहर में घूम रही थी और फिर आइसक्रीम खाने आइसक्रीम पार्लर आ गई। वो सब आइसक्रीम खा रही थी जब साथ वाले टेबल पर बैठे कपल की गुफ्तगू की आवाज़ उन तक आ रही थी। कहाँ बिजी थे शाहजेब? तुम्हें कितनी कॉल्स की आज मैंने? लड़की लड़के से मुखातिब थी। काम में बिजी था जान, वरना मैं तुम्हें इग्नोर कर सकता हूँ क्या? लड़के ने लहजे में मिठास खोलते हुए कहा तो लड़की भी मुस्कुरा पड़ी। वो चारों जो हमतन गोश गुफ्तगू सुनने में मसरूफ़ थी, लड़के की बात पर मुश्किल अपनी हंसी जब्त की। निम्रा, मैं तुम्हें टास्क देती हूँ, तुमने इस कपल का झगड़ा करवाना है। मोना ने निम्रा को चैलेंज दिया। चैलेंज एक्सेप्ट किया मैंने, निम्रा ने कहा और अपनी कुर्सी से उठ गई। अरे शाहजेब तुम? निम्रा ने लहजे में हैरत समोते हुए कहा, जबकि लड़का हैरत से निम्रा को देख रहा था कि ये कौन है। इससे पहले लड़का कुछ कहता निम्रा खुद ही बोल पड़ी। देखो ना, इत्तेफाक से एक दिन में आज हमारी दूसरी मुलाकात हो गई। वैसे भी मैं सोच रही थी तुम्हें कॉल करने का। यू आर लकी शाहजेब, तुम्हारी मंगेतर कितनी स्वीट और प्यारी है। आज पार्क में तुम दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे थे। निम्रा साथ बैठी लड़की को नज़रअंदाज करते हुए, क्या तुम्हारी मंगनी हो चुकी है शाहजेब, और तुमने मुझे बताया भी नहीं? लड़की गुस्से से बोली। और शानी, ये लड़की कौन है? निम्रा ने बेतकल्लुफ़ से पूछा। देखें आप कौन हैं, मैं नहीं जानता आपको, और आप क्यों झूठ बोल रही? सही, तो अब तुम मुझे पहचानते भी नहीं हो। ओह अच्छा, समझ गई, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे। ओके बाय, मैं चलती हूँ, निम्रा कहते साथ बाहर की तरफ चल पड़ी। इससे पहले लड़का कुछ कहता निम्रा को उसके साथ बैठी लड़की चिल्लाई थी। यू आर चीटर, तुमने धोखा दिया है मुझे। सानिया लिसन, मैं नहीं जानता वो कौन थी। लड़के ने अपनी सफाई देनी चाहिए, जबकि लड़की ने उसकी बात काटी। शट अप, मुझे कोई बात नहीं सुननी, मैं जा रही हूँ, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।
लड़की कहकर बाहर की तरफ बढ़ गई। सानिया मेरी बात सुनो प्लीज। लड़का भी उसके पीछे भागा। उन चारों का हंस हंस कर बुरा हाल था। वाह निम्रा, क्या एक्टिंग की है तुमने। सना ने दांत दी और उस लड़के की शक्ल तो देखने वाली थी। इकरा ने भी हंसते हुए कहा, वो लड़की तो अब उस लड़के से जल्दी बात ही नहीं करेगी। मोना ने भी हंसते हुए कहा और फिर चारों दोबारा से हंसने लगी। ऐसी ही थी वो चारों, जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करने वाली, कदम कदम पर एक दूसरे का साथ देने वाली, एक दूसरे की राजदार भी थी। वो लगाना शर्ट गोलगप्पे की, वो करना एक टॉफी के हिस्से चार, चुपके करना रोज बंक एक क्लास, वो करना एक नोट्स की कापी चार, घर से चोरी बैठ कर स्कूटी पे वो सड़कों पे घूमना सारी रात, छुपाकर एक दूसरे के राज, वो जानबूझ के यूनिवर्सिटी में पंगा लेना हर एक के साथ, वो करना एक सालगिरह को सेलिब्रेट साल में 4 बार, वो पहनना सेम कपड़े यूनिवर्सिटी के हर फंक्शन में हर बार, मेरी दोस्ती इश्क से कम नहीं वो कहना खुलेआम बार बार। आज कलम सना मजीद। साइम फ्रेश होकर लाउंज में आया तो सना सोफे पर बैठी मोबाइल पर मगन थी। सना को देखकर साइम के चेहरे पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट बिखरी। साइम भी सना के साथ वाले सोफे पर आकर बैठ गया। सना ने कोई खास नोटिस नहीं लिया साइम की मौजूदगी का, तो साइम ने सना को मुतवज्जा करने के लिए पुकारा, सना। साइम ने लहजे को हतल मकदूर नर्म रखते हुए पुकारा, जी साइम भाई। साइम जो कि कुछ कहने ही वाला था, सना के उसे भाई कहकर पुकारने पर जी भरकर बदमजा हुआ। उफ, एक तो ये लड़की भाई बोलकर सारी फीलिंग्स का सत्यानाश कर देती है। क्या हो जाएगा अगर ये सिर्फ मुझे साइम कह के बुलाया करे। साइम ने दिल में सोचा, क्या हुआ साइम भाई, कहाँ खो गए। साइम को सोच पे गुम देख कर सना ने कहा, हाँ कुछ नहीं। कोई काम था साइम भाई, सना ने पूछा, जबकि अब भाई की लफ्ज पर उसे शदीद गुस्सा आया। हद है, उसकी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं। उसने दिल में सोचा, नहीं कोई काम नहीं। उसे दांत पीसते हुए कहा और पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। मोना, सना, इकरा और निम्रा सब लाउंज पे बैठकर लूडो खेल रही थी। जब जाजिब आया, मोना तुम आज मेरे लिए बिरयानी बना दो और इकरा आज मेरे लिए कौरमा बनाना, मेरा बहुत दिल कर रहा है खाने का। जाजिब रौब से कहता हुआ सोफे पर बैठ गया, जबकि वो चारों मुंह खोले जाजिब को देख रही थी जो उन पर हुक्म चला रहा था। इससे पहले वो कुछ बोलती, जाजिब दोबारा बोला, और हाँ निम्रा, सना तुम दोनों ज़रा मेरे कमरे की सफाई कर देना, बहुत गंदा हुआ है कमरा। हेलो भाई, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तुम्हें क्या लगता है तुम हुक्म देते जाओगे और हम मानते जाएंगे? मोना ने कहा, मानना तो पड़ेगा मेरा हुक्म तुम सबको। अच्छा, और किस खुशी में मानना पड़ेगा? इकरा ने कहा, जिस खुशी में तुम चारों रात को छुपकर स्कूटी पर घूमने गई थी। जाजिब ने मुस्कुराते हुए कहा, तो एक लम्हे के लिए वो चारों चुप कर गई। अच्छा, क्या सबूत है कि हम चारों घूमने गई थी? सना ने लहजे को मजबूत बनाते हुए, अच्छा चलो सबूत भी दिखा देता हूँ। जाजिब ने कहते साथ मोबाइल पे वीडियो दिखाई, जिसमें साफ वो चारों अपनी स्कूटी लेकर गेट से बाहर जाती दिखाई दे रही थी। जाजिब, ये क्या हरकत है, डिलीट करो ये वीडियो। मोना चिल्लाई थी, कर दूंगा, पहले जो काम मैंने बताए हैं वो काम करो। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, निम्रा ने कहा। तो ठीक है, मैं ये वीडियो दादा जान को दिखा कर आता हूँ। जाजिब ने कहते साथ वारिस साहब के कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। जाजिब रुको, सब ने बैक वक्त कहा। ठीक है, हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, लेकिन फिर तुम्हें भी ये वीडियो डिलीट करनी होगी, मोना ने कहा। अच्छा ठीक है, पहले मेरा काम करो, फिर सोचा जा सकता है इस बारे में। जाजिब कहते हुए जासिम के कमरे में चला गया, जबकि वो चारों मुंह बसूर कर रह गई। निम्रा और सना जाजिब के कमरे की सफाई करते हुए पता नहीं उसे कौन कौन से अलकाबात से नवाज रही थी। ये हाल मोना और इकरा का था जो जाजिब के लिए खाना बना रही थी। इकरा, खाना बन गया है, तुम जाजिब को दे आओ और वीडियो डिलीट भी करवा देना याद से, मैं कमरे में जा रही हूँ, मोना ने कहा और कमरे में चली गई। इकरा ने खाने की ट्रे उठाई और जाजिब के कमरे में आ गई। ये लो खाना और वीडियो डिलीट करो अब, इकरा ने कहा तो जाजिब ने उसकी तरफ देखा। बिना नॉक किए किसी के कमरे में आना कौन से मैनर्स हैं? जाजिब ने भी उसे तंग करने के लिए कहा। अच्छा, और छुपकर किसी की वीडियो बनाना तो जैसे तहजीब के दायरे में आता है ना, इकरा ने भी तंजिया कहा। अब वीडियो डिलीट करना जल्दी से। अच्छा, एक शर्त पर करूँगा, जाजिब ने खाना खाते हुए कहा। अब क्या है, जल्दी बोलो। तो मेरे साथ हिरा की बर्थडे पार्टी में चलो। हिरा जाजिब की दोस्त थी, वो और जाजिब एक दूसरे को पसंद भी करते थे। व्हाट, मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ? इकरा ने पूछा। क्योंकि सना पार्टी में जाती नहीं है, मोना और निम्रा को वैसे ही हिरा पसंद नहीं है, और चूंकि ये एक फैमिली पार्टी है इसलिए मैं अकेला जा नहीं सकता, इसलिए तुम चलो, ट्रस्ट मी। इसके बाद मैं सच में वीडियो डिलीट कर दूंगा। इकरा ने कुछ सोचते हुए जाने की हामी भर ली। जासिम जो इकरा को ढूंढ रहा था, उसकी नज़र मोना पर पड़ी। मोना, मुझे एक कप कॉफ़ी बना दो, मैं खुद बहुत थक गई हूँ। जासिम, किसी और को बोल दो, मोना ने जवाब दिया।
چلو خیر ہے، ابھی تو میں کسی اور سے بول دیتا ہوں، لیکن فیوچر میں تم نے ہی میرے کام کرنے ہیں ویسے بھی، جاسم نے معنی خیزی سے کہا، جبکہ مونا کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، جاسم کہہ کر چلا گیا۔ جازب کب سے لاؤنج میں اقرا کا ویٹ کر رہا تھا، جو تیار ہو کر ابھی تک نہیں آئی تھی، اور ہیرا جازب کو بار بار کال کر رہی تھی۔ وہ غصے سے اقرا کے کمرے کی جانب بڑھا۔ میڈم، اور کتنی دیر لگانی ہے آپ نے؟ جازب نے کہتے ہوئے دروازہ کھولا، لیکن اقرا پر نظر پڑی تو پلک جھپکنا بھول گئی۔ اپنی خبر نہ اس کا پتہ ہے، یہ عشق ہے۔ جو تھا نہیں ہے، اور نہ تھا، یہ عشق ہے۔ پہلے جو تھا وہ صرف تمہاری تلاش تھی، لیکن جو تم سے مل کے ہوا ہے، یہ عشق ہے۔ تشکیک نے نہ جنگ ہے مابین عقل و دل، بس یہ یقین ہے کہ خدا ہے، یہ عشق ہے۔ بے حد خوشی ہے اور بے انتہا سکون، اب درد ہے نہ غم نہ گلہ ہے، یہ عشق ہے۔ کیا رمز جاننی ہے تجھے اصل عشق کی، جو تجھ میں اس بدن کے سوا ہے، یہ عشق ہے۔ شہرت سے تیری خوش جو بہت ہے، یہ ہے خود، اور یہ جو تجھ میں تجھ سے خفا ہے، یہ عشق ہے۔ زیر قبا جو حسن ہے، وہ حسن ہے خدا، بند قبا جو کھول رہا ہے، یہ عشق ہے۔ ادراک کی کمی ہے سمجھنا ایسے مرض، اس کی دعا نہ اس کی دوا ہے، یہ عشق ہے۔ شفاف و صاف اور لطافت میں بے مثال، سارا وجود آئینہ سا ہے، یہ عشق ہے۔ یعنی کہ کچھ بھی اس کے سوا سوچتا نہیں۔ ہاں تو جناب، مسئلہ کیا ہے؟ یہ عشق ہے۔ جو عقل سے بدن کو ملی تھی، وہ تھی ہوس، جو روح کو جنوں سے ملا ہے، یہ عشق ہے۔ اس پہ نہیں ہے دخل کوئی خوف و حرص کا، اس کی جزا نہ اس کی سزا ہے، یہ عشق ہے۔ سجدے میں ہے جو محو دعا، وہ ہے بے دلی، یہ جو دھمال ڈال رہا ہے، یہ عشق ہے۔ ہوتا اگر کچھ اور تو ہوتا انا پرست، اس کی رضا شکست انا ہے، یہ عشق ہے۔ عرفان ماننے میں تامل تجھے ہی تھا، میں نے تو یہ پیش کیا ہے، یہ عشق ہے۔ عرفان ستار۔ اقرا نے بلیک پیروں تک آتی فراک زیبتن کیے، آنکھوں میں کاجل اور ڈارک لپسٹک لگا کے لمبے بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا، اور ہاتھ میں گھڑی پہن رہی تھی۔ جازب کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ جازب کچھ لمحے بنا پلک جھپکے دیکھتا رہا۔ کیا ہوا؟ اقرا نے اس کو بازو سے ہلاتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، چلو اب پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، جازب نے کہا تو دونوں نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ تیرے دل سے جو اتر جائیں گے، اپنے ہونے سے مکر جائیں گے، اب قفس کا یہ تکلف کیسا، اڑ بھی جائیں تو کدھر جائیں گے۔ آنکھ دیکھے ہیں ہزاروں رستے، ہم سے اندھے اسی در جائیں گے، ہم کو معلوم ہے یہ لا حاصل، پھر بھی تاحد نظر جائیں گے، ہم کنارے پر اتر بھی جائیں، 7 پاؤں کے بھنور جائیں گے، ٹوٹ کر اور ہوئے ہم مضبوط، خوف یہ تھا کہ بکھر جائیں گے، عمر بھر وہم یہ دل سے نہ گیا، ایک دن ہم بھی سنور جائیں گے، جو کئی جیسی کئی، خیر مگر یوں ہی کیا ساری بسر جائیں گے، بعد مدت کے ملے شرمندہ، دعویٰ دونوں کا تھا مر جائیں گے، دھوپ نکلی تو بھرم ٹوٹ گیا، ہم جدھر جائیں شجر جائیں گے، کتنے خوش فہم ہیں شاعر ابرک، ہم ہی ہم ہوں گے جدھر جائیں گے۔ جازب اور اقرا گیٹ سے اندر آئے تو بے ساختہ کچھ لوگوں کے منہ سے نکلا، واٹ اے بیوٹیفل کپل، کیونکہ جازب نے بھی بلیک سوٹ زیبتن کیا ہوا تھا اور اجنبی لوگوں کو پرفیکٹ کپل بھی لگ رہے تھے۔ واہ، یہ جازب کی وائف ہے کیا؟ ہیرا وسیم سے بات کر رہی تھی۔ جب طیبہ نے ہیرا کو مخاطب کیا تو ہیرا نے مڑ کر دیکھا جہاں جازب اور اقرا آ رہے تھے۔ ہیرا کو اقرا کا یوں جازب کے ساتھ چلنا بہت برا لگ رہا تھا، لیکن وہ ضبط کر گئی۔ ہائے ہیرا، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر، جازب نے ہیرا کی طرف پھول بڑھاتے ہوئے کہا، جسے ہیرا نے مسکراہٹ کے ساتھ تھام لیا، جبکہ ہیرا کے کزن وسیم کی نظر اقرا پر ٹھہر سی گئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ہیرا، اقرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینکس، ہیرا نے ایک لفظی جواب دیا۔ چلو جازب، میں تمہیں اپنے مام ڈیڈ سے ملواتی ہوں۔ ہیرا جازب کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اپنے ساتھ لے گئی۔ ہائے، آئی ایم وسیم، ہیرا کا کزن۔ وسیم نے اپنا تعارف کروایا۔ ہائے، اقرا نے مختصر جواب دیا اور آگے بڑھ گئی۔ اقرا بور ہو رہی تھی، جازب ہیرا کے ساتھ مصروف تھا، فضول میں ہی آ گئی پارٹی میں، اور جازب خود تو انجوائے کر رہا ہے، مجھے پھنسا دیا لا کر، گھر تو چلنے دو ذرا، دادا جی سے کہہ کر اس کی تو کلاس لگواتی ہوں۔ اقرا خود سے مخاطب تھی جب وسیم دوبارہ اس کے پاس آیا۔ ارے آپ یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہیں؟ آئیے نا، میں آپ کو سب سے انٹروڈیوس کرواتا ہوں۔ نہیں، میں یہاں ہی ٹھیک ہوں، اقرا نے مختصر جواب دیا۔ وہ جب سے آئی تھی وسیم اس کے ارد گرد ہی منڈلا رہا تھا، اور اب یہ بات جازب بھی نوٹ کر چکا تھا، اور اب اسے وسیم کو اقرا کے ساتھ کھڑا دیکھ اسے پتہ نہیں کیوں غصہ آ رہا تھا۔ ایک منٹ ہیرا، میں آیا، جازب ہیرا کو کہہ کر اقرا کی طرف بڑھا۔ اقرا میری بات سننا ذرا، جازب کہتے ساتھ اقرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک سائڈ پر لے آیا۔ کیا ہوا جازب؟ اقرا نے پوچھا۔ تم اب اس وسیم سے کوئی بات نہیں کرو گی، سمجھی؟ جازب نے غصے سے کہا۔ اچھا، اور جو تمہیں اس ہیرا سے فرصت نہیں ہے تو میں اکیلی کیا کروں؟ صحیح کہتی ہے مونا، ہیرا کے بارے میں چھپکلی کہیں کی،
اقرا نے منہ بسورتے ہوئے کہا تو جازب ہنس پڑا۔ مونا اور اقرا اس وقت کینٹین میں بیٹھی تھی۔ ثنا کے سر میں درد تھا تو وہ یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ نمرا اپنا لیکچر لینے گئی تھی۔ مونا یار بور ہو گئے ہیں آج تو، اقرا نے کہا۔ سچ میں بور ہو گئے ہیں، مونا نے جمائی کو روکتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ مونا، تم نے یونی میں ہونے والی پارٹی کے بارے میں کیسی ڈریسنگ سوچی ہے؟ اقرا نے پوچھا۔ ابھی تو کچھ نہیں سوچا، ایسا کرتے ہیں آج یونی میں سب سے پوچھتے ہیں کہ یونی کی پارٹی میں کیسی ڈریسنگ کرنی ہے۔ مونا بہت زیادہ سوشل لڑکی تھی، تقریباً پوری یونیورسٹی میں اس کی بہت سی دوستیں تھیں۔ مونا کی ہائٹ نارمل جبکہ رنگت سفید، براؤن آنکھیں، کندھوں تک آتے بال، اسکن کرتا کیپری زیب تن کیے اور دوپٹے کو لاپرواہی سے کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ مونا جدید دور کی فیشنیبل اور سوشل لڑکی تھی۔ اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے بہت جلد سب میں گھل مل جاتی تھی۔ اس سے ملنے والے کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ پہلی بار مل رہا ہے۔ اور اب مونا اقرا کا ہاتھ تھامے پوری یونیورسٹی گھومنے کے ساتھ سب سے پارٹی کے متعلق ان کی تیاریاں پوچھ رہی تھی۔ ثنا، اقرا، نمرا گھر آئیں تو کچھ مہمان ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سیدھا کچن میں آئیں اور ثنا سے مہمانوں کے متعلق پوچھا تو ثنا نے کہا، پتہ نہیں یار، کوئی ساجد صاحب اپنے بیٹے وسیم کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ کس کا رشتہ لے کر آئے ہیں؟ مونا نے پانی پیتے ہوئے پوچھا۔ اقرا کا، اور سلاد کا ٹکڑا اٹھاتی اقرا کا ہاتھ وہیں رکا۔ ساجد صاحب اپنے بیٹے وسیم کا رشتہ لائے تھے، جبکہ والد صاحب نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا تھا۔ جازب ابھی تک اس بات سے بے خبر تھا۔ سائم ثنا کو پسند کرتا تھا۔ دراز کا تیکھے نین نقوش کی حامل لڑکی تھی۔ سفید رنگت، لمبے بال اور چہرے پہ بلا کی معصومیت تھی، اور سائم اس کی سادگی کا ہی قائل تھا۔ لیکن ثنا کے دل میں اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ سائم کے بارے میں زیادہ سوچتی تھی۔ نمرا گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے سب اسے بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے۔ جازب رات کو مریم بیگم کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، مریم بیگم نے کہا۔ اقرا نے اندر جھانکا اور بولی، تائی جان، آپ کو دادا جان اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں آتی ہوں۔ اس وقت خیریت تو ہے؟ دادا جان کیوں بلا رہے ہیں امی؟ جازب نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، وہ اقرا کے لیے رشتہ آیا ہے تو اس سلسلے میں بات کرنی تھی۔ واٹ؟ رشتہ؟ کب، کس کا، اور کون لے کر آیا؟ جازب نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ جواباً مریم نے جو تفصیل بتائی تو جازب کو پتہ نہیں کیوں وسیم پر بہت غصہ آیا، جبکہ اس نے ایسی کوئی غلط حرکت بھی نہیں کی تھی۔ قصے کا کچھ ایسا اس نے موڑ دیا، میرا دکھ سے دائم رشتہ جوڑ دیا۔ میں تو اب تک یار گر کے حیرت ہوں، کیسے تو نے میرے دل کو توڑ دیا۔ ہم نے رب سے جتنے سکھ مانگے، سب کا رستہ تیری جانب موڑ دیا۔ تھوڑی سی خودداری بھی تو لازم تھی، جس نے ہاتھ چھڑایا ہم نے چھوڑ دیا۔ پہلے بھیک میں خوشیاں مانگا کرتے تھے، عشق ہوا تو ہم نے کاسا توڑ دیا۔ جاسم مونا کو پسند کرتا تھا اور مونا کو اس بات کا علم بھی تھا، لیکن مونا نے کبھی اسے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ وہ چاہے جتنی بھی آزاد خیال لڑکیاں سہی، لیکن ان کے لیے ان کے والدین کی عزت سب سے بڑھ کر تھی، اور جو ان کے والدین ان کے لیے فیصلہ کرتے وہی ان کے لیے ضروری تھا۔ اس لیے مونا نے کبھی بھی جاسم کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ وہ چاروں اس وقت کمرے میں موجود تھیں، یونی میں ہونے والی پارٹی کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ مونا کو نیل پینٹ بے حد پسند تھا، اس لیے اس کے پاس نیل پینٹ کا ایک خزانہ جمع کیا ہوا تھا، جبکہ ثنا اور اقرا رنگز اور ہیلز کی دیوانی تھی۔ ان کے رومز میں یہ دو چیزیں ہی زیادہ پائی جاتی تھیں۔ نمرا کو آرٹ اور ڈیزائننگ کا شوق تھا، اس لیے نمرا ہی ان تینوں کے کپڑے ڈیزائن کرتی اور سلیکٹ کرتی تھی۔ وہ چاروں موسٹلی سیم ڈریسنگ کرتی تھیں۔ وارث صاحب نے مجید صاحب کو جانچ پڑتال کرنے کو کہا تھا، تاکہ پتہ چل سکے کہ وسیم اور اس کے گھر والے کیسے ہیں، پھر ہی وہ کوئی فیصلہ کر سکتے تھے۔ وہ چاروں اس وقت تیار ہو کر یونی کے لیے نکل رہی تھیں۔ ان چاروں کے پاس اپنی اپنی گاڑیاں موجود تھیں، لیکن پھر بھی وہ چاروں ایک گاڑی میں ایک ساتھ جاتی تھیں، اور اس وقت وہ سب نمرا کی اسپورٹس کار میں یونی جا رہی تھی۔ ان چاروں کو اسکوٹی چلانے کا بھی بہت شوق تھا، اور ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے وارث صاحب نے ان کے رزلٹ پر ان چاروں کو ایک جیسی اسکوٹی گفٹ کی تھی، لیکن ساتھ ہی ہدایت کی تھی کہ وہ اسکوٹی کا استعمال کبھی کبھار کر سکتی تھیں، کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے روڈ پر، اس لیے وارث صاحب نہیں چاہتے تھے کہ کوئی حادثہ ہو، اس لیے وہ چاروں یونی گاڑی میں ہی جاتی تھیں۔ جازب، جاسم اور سائم بھی اس یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، لیکن مجال ہے کبھی یونیورسٹی میں ان چاروں کو کبھی مخاطب کیا ہو، اور کبھی یونی میں غلطی سے سامنا ہو بھی جاتا تو وہ تینوں ان کے پاس سے ایسے گزرتے جیسے جانتے تک نہیں۔ ابھی بھی وہ چاروں کلاس میں جا رہی تھیں جب انہیں گراؤنڈ میں ہجوم نظر آیا۔ ارے وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ثنا نے پوچھا۔ پتہ نہیں، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ہجوم کے نزدیک گئیں تو ان کی نظر جاسم، جازب اور سائم پر پڑی، جو کان پکڑے ہوئے تھے اور سر ذاکر اسٹک سے ان کی خوشامد کر رہے تھے۔ یہ میری لاسٹ وارننگ ہے تم تینوں کے لیے، اگر آئندہ تم تینوں ٹیسٹ میں فیل ہوئے تو پھر میں پرنسپل سے کہہ کر تم تینوں کو یونی سے نکلوا دوں گا۔ سر آپ ایسا نہیں کر سکتے، جازب نے کہا۔ یس سر، یونیورسٹی کے مستقبل کا سوال ہے۔
کیا مطلب ہے تم لوگوں کے نکالے جانے سے یونی کے مستقبل کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں نا سر، اگر ہم نہیں آئیں گے یونی تو جو لڑکیاں صرف ہم جیسے ہینڈسم کو دیکھنے آتی ہیں پھر مجبوراً انہیں بھی یونیورسٹی چھوڑنی پڑے گی، تو یونی کا کتنا نقصان ہوگا نا سر؟ جاذب نے بڑے فلمی انداز میں کہا تھا۔ سب ہنس پڑے۔ رکو تم تینوں کی عاشقی تو میں نکالتا ہوں آج، سر ذاکر نے کہتے ہوئے دوبارہ سٹک اٹھائی تھی، جبکہ نمرا نے یہ پورا سین اپنے موبائل میں محفوظ کر لیا۔ وسیم کا پرپوزل اقرا کے لیے ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا اور اب سب جاذب کا رشتہ ہیرا کے لیے لے کر آئے تھے، جو ہیرا کے والدین نے خوشی خوشی قبول کر لیا، لیکن پتہ نہیں کیوں جاذب کو اتنی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اسے اقرا کے لیے وسیم کا رشتہ آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تینوں لڑکے اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جب وہ چاروں بھی آ گئیں۔ جاذب تم کل ہمیں لنچ پہ لے کر جاؤ گے، نمرا نے بات کا آغاز کیا۔ سائم ہمیں آئس کریم کھلائے گا، مونا نے کہا، اور جاسم ہمیں کل پارک گھمانے لے کر جائے گا۔ اوہ ہیلو، ویٹ، یہ تم چاروں خیالی پلاؤ پکا رہی ہو، ہم ایسا کچھ نہیں کرنے والے، جاسم نے کہا۔ تو ٹھیک ہے پھر مجبوراً مجھے یہ ویڈیو دادا جان کو دکھانی پڑے گی، نمرا نے کہتے ساتھ موبائل پہ ویڈیو دکھائی، جسے دیکھ کر ان تینوں کے رنگ اڑ گئے۔ یہ تم نے کب بنائی؟ جاسم نے پوچھا۔ تب ہی جب آپ چاروں یہ عظیم کارنامہ سر انجام دے رہے تھے، مونا نے جواب دیا۔ اب بتاؤ ہماری بات ماننی ہے یا ہم جائیں دادا جان کے پاس؟ نمرا نے دھمکی دی۔ ارے نمی، ہم تو مذاق کر رہے تھے، تم تو سیریس ہی ہو گئی، ہم ضرور کل تم سب کو گھمانے لے کر چلیں گے۔ جاذب نے فوراً بات بدلی، جس پر وہ چاروں مسکرا پڑی۔ آج وہ سب صبح سے گھومنے نکلے ہوئے تھے اور اب آئس کریم پارلر میں بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے۔ اب تو کر دو ویڈیو ڈیلیٹ، صبح سے تم چاروں ہمارے سارے پیسے بھی لگوا چکی ہو، جاذب نے دہائی دی۔ ٹھیک ہے، تم سب بھی کیا یاد کرو گے، کر دیتی ہوں ڈیلیٹ، نمرا نے احسان کرنے والے انداز میں کہا، اور ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ تو لڑکوں کی سانس میں سانس آئی۔ واپسی پر نمرا، مونا، ثنا، سائم اور جاسم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں جگہ نہ ہونے کے باعث اقرا جاذب کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کی خاموشی کو جاذب نے توڑا۔ اقرا، گھر والوں نے وسیم کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کر دیا، تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے کیا؟ پتہ نہیں کیوں جاذب اسے جانچ رہا تھا۔ نہیں جاذب، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ تمہیں پسند ہے کیا وسیم؟ گھر والوں کی پسند ہے تو پھر مجھے بھی پسند ہے، لیکن پھر بھی کبھی کوئی مسئلہ ہوا تو تم مجھے فرینڈ سمجھ کر شیئر کر سکتی ہو۔ اچھا، اور ہم فرینڈز کب سے بنے؟ اقرا نے حیرت سے پوچھا۔ چلو آج سے ہم فرینڈز، جاذب نے کہا تو اقرا مسکرا دی۔ شیرازی ولا میں جوش و خروش سے منگنی کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ جاذب، ہیرا، اقرا اور وسیم کی منگنی ایک ہی دن رکھی گئی تھی۔ بالآخر منگنی کا دن آ ہی گیا تھا اور جاذب کو پتہ نہیں کیوں کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی، جبکہ وہ تو ہیرا کو پسند بھی کرتا تھا، لیکن بار بار اسے اقرا کا خیال کیوں آ رہا تھا۔ ہیرا سی گرین اینڈ آف وائٹ کلر کی شارٹ فراک زیب کیے ہوئے، ڈارک میک اپ اور دوپٹہ کندھے پر سیٹ کیے ہوئے، وہ مسکرا کر جاذب سے باتیں کر رہی تھی۔ اقرا ریڈ کلر کی اوپن فراک زیب کیے، دوپٹے کو سلیقے سے سیٹ کیے، لائٹ میک اپ کیے، بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ جاذب کا دھیان بار بار اقرا کی طرف جا رہا تھا۔ حکم یہ سب کی سماعت میں اتارا جائے، آپ کے نام سے اب مجھ کو پکارا جائے، وصل کا دور تلک بھی کوئی امکان نہیں، اب تسلی سے کڑا ہجر گزارا جائے، تیرے دیدار کی حسرت ہے ورنہ یارب کون چھوڑی ہوئی جنت میں دوبارہ جائے۔ لیکن اقرا کے ساتھ کھڑا وسیم اسے کسی زہر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ منگنی کی رسم شروع کی گئی تو پہلے جاذب اور ہیرا نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی، اور پھر جب وسیم نے انگوٹھی پہنانے کے لیے اقرا کا ہاتھ تھام لیا تو جاذب نے مٹھی بند کر کے اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا۔ وہ اپنی فیلنگ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ انگوٹھی کی رسم کے بعد نمرا نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا اور بولی کہ کیوں نہ آج انگیجمنٹ کپل دو نے اپنے پارٹنر کے لیے کچھ کہیں۔ چلیں جاذب بھائی، پہلے آپ سنائیں، نمرا نے کہا اور مائک جاذب کو دیا۔ جب شہر خزاں میں آئے ہو، کچھ دور چلو تنہا تنہا، کچھ دیر سنو سناٹے میں کوئی نوحہ پیلے پتوں کا، کہیں تیز ہوا کے ہاتھوں سے گری ٹہنی سوکھی شاخوں سے، کچھ بات کرو دھیرے دھیرے، کچھ خاک اڑا رستوں کی، کچھ گرد سجاؤ پلکوں پر، ذرا سر پہ بٹھاؤ ذروں کو، پھر کھولو درد کے بستر کو، پھر اور ہو چادر زخموں کی، پھر دیکھو اپنے سینے میں کوئی سرخ سی کوپل پھوٹتی ہے، پھر آقا خریدو یادوں کی کوئی چنگاری ہے مہکے گی، پھر اجڑی سونی گلیوں میں کوئی ڈھونڈو یار کا نقش قدم، جب شہر خزاں میں آئے ہو، کچھ دور چلو تنہا تنہا۔ منگنی کا فنکشن بخیر و عافیت سر انجام پا گیا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ جاذب کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ خود سے بھی اعتراف نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اسے اقرا سے محبت ہے۔ مونا اور اقرا کے ایگزام شروع ہونے والے تھے۔
اس لیے وہ پیپرز کی تیاریوں میں مصروف تھیں اور تینوں لڑکے اس وقت سائم کے کمرے میں موجود تھے۔ جاذب اپنے فون کا پاسورڈ بتا، میرے موبائل کی چارجنگ ختم ہے، مجھے نوید کو کال کرنی ہے، جاسم نے کہا۔ کیوں بتاؤں؟ جاذب نے جواب دیا۔ اور زیادہ بیوی کی طرح نخرے نہیں دکھا اور پاسورڈ بتا۔ کہہ تو رہا ہوں، کیوں بتاؤں؟ جاذب نے جواب دیا۔ تو بتا رہا ہے یا نہیں؟ لگاؤں تجھے ایک؟ جاسم نے جاذب کو گردن سے دبوچتے ہوئے کہا۔ ارے چھوڑ یار۔ جاذب نے اپنی گردن چھڑوائی اور جاسم کے ہاتھ سے موبائل پکڑا۔ بتا تو رہا تھا، یہ کیوں بتاؤں کہ یہ پاسورڈ ہے؟ جاذب نے کہتے ساتھ ہی پاسورڈ ٹائپ کیا تو موبائل کھل گیا، جبکہ جاسم اسے حیرت سے دیکھے جا رہا تھا۔ تمہاری طرح تمہارا پاسورڈ بھی گھٹیا ہے، جاسم نے غصے سے کہا۔ تھینکس جانی، جاذب نے ڈھٹائی سے جواب دیا۔ وارث ہاؤس میں سب بڑے پھر آج وارث صاحب کے کمرے میں جمع تھے، کیونکہ اشرف اور رفیہ بیگم اپنے بیٹے جاسم کا رشتہ مونا کے لیے، جبکہ ابراہیم اور مریم بیگم اپنے بیٹے سائم کا رشتہ ثنا کے لیے لے کر آئے تھے۔ وارث صاحب کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی بات کیا ہو سکتی تھی؟ انہوں نے سب کی رضامندی سے یہ رشتہ طے کر دیا اور منگنی لڑکیوں کے ایگزامز کے بعد کرنے کا سوچا۔ جب لڑکیوں کو یہ بات پتہ چلی تو وہ گویا سکتے میں ہی چلی گئی، خاص کر ثنا۔ وہ تو سائم کو ہمیشہ بھائی کہہ کر بلاتی اور اب گھر والوں نے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ خوش ہو یا اداس۔ جاسم نے طے کر لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو وہ اقرا کی شادی وسیم سے نہیں ہونے دے گا۔ دیر سے ہی پر اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اقرا سے پیار کرتا ہے۔ فاصلوں کی نہ کیجیے پرواہ، آپ عادت نہیں محبت ہیں۔ وہ کسی صورت بھی اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اب وہ وسیم کے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ وسیم کا کردار اسے مشکوک لگ رہا تھا۔ جاذب وسیم کے بارے میں ثبوت ڈھونڈ رہا تھا، لیکن ابھی تک اسے کوئی بھی ثبوت نہیں ملا تھا۔ لیکن جاذب نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ سائم لاؤنج میں تھا جب ثنا بھی وہاں آ گئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ثنا نے کہا۔ جی بولیں، سائم نے بڑی دل لگی سے کہا۔ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ میرے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے، ثنا نے پلکیں جھکا کر کہا۔ پر میرے دل میں تو ہے، سائم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب سائم بھائی؟ ثنا نے پلکیں اٹھا کر معصومیت سے پوچھا، جبکہ بھائی کے لفظ پر سائم کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ مطلب ابھی بھی بھائی؟ سیریسلی؟ حد ہے یار۔ کیا ہوا سائم بھائی، کن خیالوں میں کھو گئے؟ سب سے پہلے تو تم یہ بھائی کہنا بند کرو مجھے، سائم نے چڑھتے ہوئے کہا۔ اور دوسری بات، اس رشتے سے انکار کا سوچنا بھی مت۔ سائم اسے وارننگ دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا، اور ثنا تو جیسے سکتے میں ہی چلی گئی سائم کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر۔ مونا کچن میں بریانی بنا رہی تھی جب جاسم کچن میں آیا۔ جاسم نے مونا کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ جی فرمائیے، کوئی کام ہے کیا؟ مونا نے بے نیازی سے کہا۔ اوف، ابھی سے اتنے نخرے ہیں میڈم کے؟ جاسم نے اسے تنگ کرنے کے لیے کہا۔ کوئی کام ہے تو بتاؤ ورنہ چلتے بنو یہاں سے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلا جاتا ہوں، بس ایک کافی بنا دو، جاسم نے مسکراتے ہوئے کہا تو مونا بھی مسکرا پڑی۔ بالآخر جاذب کو ثبوت مل ہی گیا۔ جاذب ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہا تھا جب جاذب کی نظر سامنے ٹیبل پر بیٹھے وسیم پر پڑی، جس کے ساتھ ایک بہت ہی ماڈرن لڑکی تھی۔ دیکھنے میں وہ دونوں بہت کلوز لگ رہے تھے۔ جیسے ہی وسیم نے اس لڑکی کا ہاتھ تھاما، جاذب نے موبائل نکال کر فوراً تصویر بنائی۔ اس کے بعد جاذب کافی دن ان پر نظر رکھتا رہا اور انویسٹیگیشن سے پتہ چلا کہ وہ لڑکی وسیم کی گرل فرینڈ ہے۔ جاذب نے سارے ثبوت اکٹھے کر لیے تھے اور گھر والوں کو دکھانے سے پہلے وہ ہیرا سے بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ ہیرا سے ملنے اس کے گھر آیا تھا۔ ملازم نے بتایا کہ ہیرا اپنے کمرے میں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہیرا کے کمرے کا دروازہ کھولتا، اسے ہیرا کی آواز سنائی دی۔ بس ایک بار میری جاذب سے شادی ہو جائے وسیم، پھر تم دیکھنا شرازی ولا کی ساری جائیداد میں کیسے مٹھی میں کرتی ہوں۔ ہیرا کی ساری باتیں سننے کے بعد جاذب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس پلان میں ہیرا بھی شامل ہے، اس لیے وہ بنا ہیرا کو ملے واپس لوٹ گیا۔ شرازی ولا میں سب ہیرا اور وسیم کی سچائی جان کر سکتے میں آ گئے تھے، اور اقرا کو تو جیسے چپ ہی لگ گئی تھی۔ وارث صاحب نے دونوں رشتے ختم کر دیے تھے۔ اشرف صاحب اور رفیہ بیگم کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ قصور چاہے جس کا بھی ہو، لوگ تو ان کی بیٹی کو ہی غلط کہیں گے نا۔ وہی زندگی ہے، ایک امتحان مسلسل، کبھی بے تحاشا خوشیاں، کچھ غم کی شب مسلسل، کبھی ساتھ ہو سبھی کا مسلسل، کبھی اپنوں سے لڑائی، کبھی ہو جائے جدائی، کبھی بات بھی نہ کرنا، کبھی گفتگو مسلسل، کبھی رب کو یاد کرنا، تسبیح نماز پل پل، کبھی ایک سجدہ مشکل اور دنیا میں گم مسلسل، کبھی ہو جائیں اکیلے، کبھی ہو اداسی پل پل، کبھی کہے مسلسل، کبھی ساتھ دوستوں کا، کبھی محفلوں میں رونق، کبھی بھیڑ میں بھی تنہا، کبھی خاموشی۔ اقرا ٹیرس کی سیڑھیوں پہ بیٹھی بے آواز رو رہی تھی جب جاذب بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تو فکر نہیں کرو اقرا، سب ٹھیک ہو جائے گا، جاذب نے تسلی دی۔
کچھ ٹھیک نہیں ہوگا جاذب، یہ معاشرہ تو مجھے ہی غلط سمجھے گا نا کہ مجھ میں ہی کوئی کمی ہوگی جو منگنی ٹوٹی۔ میں کس کس کو صفائی دوں گی؟ اقرا نے روتے ہوئے جاذب کے کندھے پر سر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تمہیں کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں، میں کروں گا تم سے شادی، جاذب نے کہا تو اقرا نے کندھے سے سر اٹھا کر جاذب کو دیکھا۔ تم بھی ترس کھا رہے ہو نا مجھ پر؟ اقرا نے کہا۔ میں کیوں کھاؤں گا تم پر ترس؟ تم میں ترس کھانے والی بات ہے ہی نہیں۔ میں دل سے تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، جاذب نے کہا۔ بس جاذب، مجھے کوئی ہمدردی نہیں چاہیے اور نہ ہی اب مجھے کسی سے شادی کرنی ہے، اقرا نے کہا اور کمرے میں چلی گئی۔ لیکن جاذب کہاں ہار مارنے والا تھا۔ جاذب نے مجید صاحب سے بات کی تھی اور اب سب بڑے وارث صاحب کے کمرے میں جمع تھے۔ اشرف صاحب نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا تھا کیونکہ وہ اب جلد بازی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اقرا کو جب یہ بات پتہ چلی تو اسے شدید غصہ آیا تھا جاذب پر۔ جاذب لاؤنج میں بیٹھا کافی پی رہا تھا جب اقرا غصے سے اس کے پاس آئی۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ اپنے دل سے پوچھ کر بھیجا ہے، جاذب نے ڈٹائی سے جواب دیا۔ اپنے دل کو نہ تم سنبھال کر رکھو۔ مجھے نہیں کرنی تم سے شادی، میں انکار کرتی ہوں اس رشتے سے، اقرا کہہ کر جانے لگی تو جاذب نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنی طرف کیا۔ شادی تو تمہیں مجھ سے ہی کرنی ہے اور انکار کا تم سوچنا بھی مت، اور اگر تم نے انکل آنٹی کو اس رشتے سے انکار کیا نا تو انجام کی ذمہ دار تم ہوگی، جاذب نے سختی سے کہا اور اس کا بازو چھوڑ کر اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اقرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جاذب غصے سے کمرے میں آیا جہاں سائم اور جاسم بیٹھے ویڈیو گیم کھیل رہے تھے۔ کیا ہوا؟ تو کیوں ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے؟ سائم نے پوچھا۔ کہیں ہماری پیاری کزن نے شادی سے انکار تو نہیں کر دیا؟ جاسم نے بھی مذاق میں کہا۔ تم دونوں کی بکواس بند ہو سکتی ہے کیا؟ جاذب نے غصے سے کہا۔ لو جی، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، ہم تو ہمدردی کے تحت پوچھ رہے تھے، اپنے پاس رکھو اپنی ہمدردی۔ جاذب نے تکیہ اٹھا کر علی کو مارا اور بدلے میں سائم اور جاسم نے بھی جاذب کو تکیہ اٹھا کر مارنا شروع کر دیا اور اب کمرے میں ایک جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اشرف صاحب نے اقرا سے اس کی رائے پوچھی تو اس نے صاف منع کر دیا اس رشتے سے، لیکن اشرف صاحب نے اسے دوبارہ اس بارے میں سوچنے کے لیے کہا تھا۔ یہ سمندر ہے، کنارے ہی کنارے جاؤ، عشق ہر شخص کے بس کا نہیں، پیارے جاؤ۔ یوں تو مقتل میں تماشائی بہت آتے ہیں، آؤ اس وقت کے جس وقت پکارے جاؤ۔ دل کی بازی لگے پھر جان کی بازی لگ جائے، عشق میں ہار کے بیٹھو نہیں، ہارے جاؤ۔ کام بن جائے اگر الف جنون بن جائے، اس لیے اس کو سوارو کے سنوارے جاؤ۔ کوئی رستہ کوئی منزل اسے دشوار نہیں، جس جگہ جاؤ محبت کے سہارے جاؤ۔ ہم تو مٹی سے اگائیں گے محبت کے گلاب، تم اگر توڑنے جاتے ہو ستارے، جاؤ ڈوبنا ہوگا، اگر ڈوبنا تقدیر میں ہے چاہے کشتی پہ رہو، چاہے کنارے جاؤ۔ تم ہی سوچو بھلا یہ شوق کوئی شوق ہوا، اونچائی یہی وہ کل اتارے جاؤ۔ موت سے کھیل کے کرتے ہو محبت عاجز، مجھ کو ڈر ہے کہیں بے موت نہ مارے جاؤ۔ اقرا کے انکار کی خبر جاذب تک پہنچ گئی تھی اور اب اسے اقرا کی اس حرکت پہ شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسے سوچ لیا تھا اب وہ معاملہ دوسری طریقے سے ہینڈل کرے گا، اسے بس صبح کا انتظار تھا۔ محبت لباس نہیں جو روز بدلا جائے، محبت و کفن ہے جو پہن کر اتارا نہیں جاتا۔ سب نے اقرا سے بات کر کے دیکھ لی تھی لیکن وہ کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس کا انکار اقرار میں نہیں بدلا تھا اور اب ثنا اور مونا بھی اقرا سے ناراض تھی کیونکہ اس نے ان کی بات بھی نہیں مانی تھی۔ جاذب نے اقرا سے بات کرنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن وہ اس کے سامنے ہی نہیں آتی تھی اور نہ ہی اس کے میسج کا رپلائی کرتی تھی۔ آج اقرا اکیلے یونیورسٹی آئی تھی کیونکہ اسے لائبریری میں بکس دینی تھی اور واپسی پر اس نے سائم کو پک کرنے کا کہا تھا، لیکن اب جب وہ یونی سے باہر آئی تو جاذب گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا، جسے دیکھ کر اقرا کو فرار کے سارے راستے بند نظر آئے۔ مطلب آج اسے جاذب کا سامنا کرنا ہی تھا۔ وہ آگے بڑھی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جاذب نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اقرا کو لگا تھا وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس سے رشتے سے انکار کے بارے میں پوچھے گا لیکن وہ تو بنا کوئی بات کیے پرسکون ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اقرا کو اس کی خاموشی بہت عجیب لگی، اس کی چھٹی حس اسے کچھ غلط ہونے کا سگنل دے رہی تھی۔ جاذب کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یہ گھر کا راستہ تو نہیں ہے؟ اقرا نے جاذب کو گاڑی دوسرے راستے پر موڑتے دیکھا تو پوچھ لیا، لیکن جاذب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بولو جاذب، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی روکو پلیز۔ اقرا کو اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ جاذب نے گاڑی فلائی بیٹ کے سامنے روکی اور اقرا کو بازو سے کھینچ کر اندر لے گیا۔ جاذب چھوڑو میرا ہاتھ، کیوں لے کر آئے ہو مجھے یہاں؟ جاذب اسے ایک کمرے میں لے آیا تھا اور ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ پہن لو، آدھے گھنٹے میں ہمارا نکاح ہے، جاذب نے گویا دھمکایا تھا۔ واٹ؟ ہوش میں تو ہو تم؟ پاگل ہو گئے ہو کیا تم؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں پاگل ہو گیا ہوں میں، اس لیے جو کہہ رہا ہوں چپ کر کے مان جاؤ۔ نہیں میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ تو ٹھیک ہے پھر رہو یہیں قید، جب تک میری بات نہیں مانو گی یہاں سے نہیں جا پاؤ گی۔
جازب یہ کیا طریقہ ہے؟ مجھے گھر جانے دو پلیز۔ دیکھو اقرا، تم ٹائم ضائع کر رہی ہو۔ بنا نکاح کے تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور گھر والوں کی نظر میں اپنے دوست کے ساتھ اسلام آباد گیا ہوں، اس لیے مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن اگر تم شام تک گھر نہیں پہنچی تو تم جانتی ہو نا دادا جان کیا کریں گے۔ جازب نے اسے دھمکایا تھا اور اس کی دھمکی اثر کر گئی تھی اور مجبوراً اقرا کو نکاح کے لیے ماننا پڑا۔ آدھے گھنٹے بعد جازب کا دوست اس کی بیوی آئے تھے۔ اقرا نے دوسرا ڈریس پہننے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے جازب کے دوست کی بیوی نے اس پہ ویسے سرخ دوپٹہ اڑا دیا تھا۔ نکاح خواہ اور گواہ فلیٹ پر آئے اور نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اقرا کے ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ اس نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ نکاح کے بعد سب چلے گئے تو جازب کمرے میں آیا۔ ہو گئی تمہاری ضد پوری؟ اب پلیز مجھے گھر چھوڑاؤ، اقرا نے روتے ہوئے کہا تو جازب نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ سفید سوٹ پہ سفید دوپٹہ اوڑھے، بالوں کی کچھ لٹیں چہرے پر بکھری ہوئی، روئی روئی آنکھیں، وہ بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ جازب نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے جیسے جازب آگے بڑھ رہا تھا، اقرا پیچھے قدم بڑھا رہی تھی اور وہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ جازب اس کے بالکل سامنے رکا تھا اور اس کے چہرے کی جانب بڑھا۔ مجھے گھر جانا ہے پلیز، اقرا نے روتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے چلو۔ جازب نے بنا کچھ کہے اس کی بات مان لی۔ اقرا سارے راستے بھی روتی رہی۔ جازب نے کچھ نہیں کہا اور چپ چاپ گاڑی چلاتا رہا۔ گھر سے کچھ پہلے جازب نے گاڑی موڑی اور اقرا کی جانب دیکھا۔ میں امید کرتا ہوں اب اس رشتے سے انکار کی کوئی وجہ نہیں بچی ہوگی، لیکن پھر بھی اب انکار کیا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اقرا بنا کوئی جواب دیے گاڑی سے اتری اور گھر کی جانب بڑھ گئی۔ جازب نے جو کیا اس سے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا نکاح کے بعد وہ اپنی محبت سے اقرا کو منا لے گا، کیونکہ تب وہ اس کا محرم ہوگا، اس پہ حق رکھتا ہوگا۔ پچھلے 1 مہینے سے جازب اقرا کو منانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے رشتے کے لیے ہاں تو کر دی تھی، لیکن اب تک جازب کے لیے اس کے دل میں جگہ نہیں بنی تھی۔ باقی سب سے بھی اس نے بات کرنا چھوڑی ہوئی تھی۔ مونا، ثنا، نمرا بھی اس کی وجہ سے پریشان تھی۔ جازب کبھی اس کے لیے چاکلیٹ، کبھی پھول لے کر آتا، لیکن وہ جازب کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ آج بھی جازب اس کے لیے پھول لے کر آیا تھا، جسے اقرا نے اٹھا کر پھینک دیا تھا اور جازب کا ضبط جواب دے گیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ جازب نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ نفرت ہے نا تمہیں مجھ سے؟ ٹھیک ہے، چلا جاتا ہوں میں یہاں سے، اور تبھی واپس آؤں گا جب تم بلاؤ گی، جازب غصے سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ جازب کو ملیشیا گئے 3 مہینے ہو گئے تھے اور ان 3 مہینوں میں اس نے ایک بار بھی اقرا کو کال یا میسج نہیں کیا تھا۔ ان 3 مہینوں میں اقرا نے شدت سے جازب کی کمی محسوس کی تھی۔ کہاں وہ سارا دن اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا، اور اب اس نے سارے رابطے ہی ختم کر دیے تھے۔ ایسے بھی کوئی کرتا ہے کیا؟ اقرا نے سوچا، اور میں نے کون سا اچھا کیا اس کے ساتھ؟ اقرا نے دل میں سوچا۔ بہت خاموش رہتی ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں کہنا، نہیں شکوہ کوئی بھی اب، مجھے معلوم ہے اس سے نہیں اب فائدہ کوئی۔ جو ہوا احساس سے آ رہی، وہ شکوے کب سمجھتے ہیں، انہیں محسوس کب ہوتی ہے لہجوں میں نمی، لفظوں کے نوحے بھی سنائی کب دیں گے۔ بنا کر آئینے دل میں وہ اپنے نصب رکھتے ہیں، انہی میں عکس لوگوں کے بنا کر خوب ہنستے ہیں، لوگوں کے بنا کر جچتے ہیں۔ انہیں معلوم ہی کب ہے یہ آئینے کبھی جب ٹوٹ جائیں گے تو بکھری کرچیاں دل میں ہی ان کے پھیل جائیں گی۔ بہت تکلیف دے گا پھر کسی کی یاد کا لمحہ، مگر کب ہاتھ آئے گا کوئی گزرا ہوا لمحہ۔ محبت ٹوٹ جائے تو کبھی واپس نہیں آتی، یہی سوچ کر چپ ہوں، وہ احساس سے آ رہی، انہیں معلوم ہی کب ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اقرا کمرے میں آئی تو ثنا جازب سے اسکائپ پر بات کر رہی تھی۔ جازب بھائی، آپ پلیز دوائی لے لیجیے گا، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کچھ نہیں ہوا گڑیا، بس معمولی سا بخار ہے مجھے، جازب نے کھانستے ہوئے جواب دیا۔ چلے ٹھیک ہے، اب آپ آرام کریں، صبح بات کریں گے، ثنا نے کہہ کر کال بند کر دی اور باہر جانے لگی۔ کیا ہوا ہے جازب کو؟ اقرا نے پوچھا۔ بخار ہے، ثنا نے یک لفظی جواب دیا اور چلی گئی۔ جب سے اقرا نے جازب کے بارے میں سنا تھا، اس کی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ شادی جیسی بھی ہوئی ہو، اب تو جازب اس کا شوہر تھا، اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو سوچ کے آتے ہی اس نے فون اٹھایا اور جازب کو کال ملائی۔ جازب جو ابھی نیم غنودگی میں تھا، کال آنے پر اسکرین پر نمبر دیکھا تو اسے شدید حیرت ہوئی، کیونکہ اسکرین پہ مائی وائف کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ جازب نے فوراً کال پک کی، مبادہ کہیں کال بند ہی نہ ہو جائے۔ ہیلو، اسپیکر میں جازب کی سنجیدہ آواز گونجی تھی، جبکہ آگے کچھ بولنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ جب وہ کچھ دیر تک کچھ نہیں بولی تو جازب بولا، نہیں بات کرنی تو کال بند کر دوں کیا؟ کیسے ہیں آپ؟ اقرا نے آہستہ سے پوچھا۔ تمہارے بنا کیسا ہو سکتا ہوں؟ جازب نے الٹا سوال پوچھا تو اقرا نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہیے محترمہ، کیسے یاد کیا ہمیں؟ جازب لہجوں کا سباٹ بناتے ہوئے بولا۔ جازب آپ واپس آ جائیں پلیز۔ یہ سنتے ہی جازب نے فوراً کان سے ہٹا فون کو دیکھا کہ اقرا کا نمبر ہی ہے نا۔ یہ آج سورج کہاں سے نکل آیا؟ جازب نے دل میں سوچا۔
اچھا کس لیے واپس آؤں؟ جاذب نے معصوم بنتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اقرا نے سسکتے ہوئے کہا۔ ورڈ کیا کہا؟ دوبارہ کہنا، جاذب نے خوشی سے کہا، جبکہ اقرا نے شرماتے ہوئے کال کاٹ دی۔ اقرا کے اقرار اور جاذب کی واپسی سے شیرازی ولا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ گھر میں منگنی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی۔ شیرازی ولا کو آج دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ نمرا نے پہلے ہی سب کو کہہ دیا کہ وہ ابھی بہت بڑی فیشن ڈیزائنر بننا چاہتی ہے، اس لیے اس کی کسی کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں کی جائے۔ ابھی وہ اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہے، اور گھر والے اس کی بات مان بھی گئے تھے۔ آج ثنا کی سائم کے ساتھ، مونا کی جاسم اور اقرا کی جاذب کے ساتھ منگنی تھی۔ تینوں کپل ہی ساتھ میں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ انگوٹھی کی رسم کے بعد سب سٹیج پر پکس بنوا رہے تھے۔ ہم دنیا کے پہلے کپل ہیں جن کی نکاح کے بعد منگنی ہو رہی ہے۔ جاذب نے اقرا کے کان میں سرگوشی کی تو اقرا نے جاذب کو گھوری سے نوازا، اور پھر دونوں ہی اس بات پر مسکرا پڑے، اور کیمرہ مین نے بڑی مہارت سے یہ منظر اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیا۔